अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। इस दुआ के साथ जहाँ रहें, हँसते रहें, मुस्कुराते रहें, दूसरों के चेहरे पर खुशियाँ बखेरते रहें। नॉवल जाने हसन, अस्कलम आयशा ऐवान, एपिसोड नंबर 5 एंड 6। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जाके मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आइए अपने नावल का आगाज़ करते हैं। आसिया बेगम कमरे में दाखिल हुई और पर्दे हटाकर रोशनी को अंदर आने का रास्ता दिया। शहीर। उन्होंने शहीर को उठाने के लिए आवाज़ दी जो अपने बिस्तर पर औंधे मुंह पड़ा हुआ था। शहीर उठ जाओ। शहीर आंखें मलता हुआ उठकर बैठ गया। अम्मी। अम्मी का प्यारा बेटा, चलो फ्रेश होकर आओ। जल्दी नाश्ते के लिए, सब इंतज़ार कर रहे हैं। वो उसके कपड़े निकाल कर रखती, प्यार से उसका माथा चूमती कमरे से निकल गई। शहीर भी बिस्तर से उठकर मुस्कुराते हुए बाथरूम की तरफ चला गया। सूरज की रोशनी ग्लास डोर से टकराकर उसके खूबसूरत वजीहा चेहरे पर पड़ी, जिससे उसकी पलकों में हल्की सी जंबश हुई। हसन ने हाथ बढ़ाकर अपने गाल पर रखा तो मोबाइल को अपने कान पर पड़ा देख पहले तो वो हैरान हुआ, फिर रात का वाकया याद आते ही उसके चेहरे पर एक गहरी मुस्कुराहट बिखर गई। रात को आयशा की बातें सुनते सुनते कब सो गया उसे पता ही नहीं चला। ऐसा पहली बार हुआ था कि वो रात में इतनी जल्दी और पुरसुकून सो गया था, वरना हमेशा से उसे नींद कम ही आती। वो रात देर देर तक जाकर अपना काम करता, लेकिन कल रात वो इस खूबसूरत आवाज़ के शहर में जकड़ सा गया और नींद की वादियों में उतर गया। गुड मॉर्निंग एवरीवन। हसन के चेहरे पर खूबसूरत मुस्कुराहट बिखरी हुई थी। हसन ने एहसन साहब का माथा चूमा और फिर आसिया बेगम का हाथ चूमकर कुर्सी खिसकाकर बैठ गया। हसन ने काफ़ी का कप अपने लबों से लगाया जब उसे अपने ऊपर बहुत सी नब्लों की तपश महसूस हुई। हसन ने नज़र उठाकर ऊपर देखा तो सब लोग मुंह खोले उसी की तरफ मतवज्जा थे। हसन, तुम्हारी रात ठीक से गुजरी या नहीं? कुछ हुआ तो नहीं तुम्हें? अबीहा ने हैरानगी से सवाल किया। मुझे क्या होना है? हसन ने कंधे उचकाकर कहा। मुझे तुम ठीक नहीं लग रहे यार। उसने मशकूक नज़रों से देखा। हसन ने नज़र उठाकर शहीर की तरफ देखा जो मुंह खोले उसी को देख रहा था। फिर उसकी नज़र अपनी माँ पर गई जो आंखों में मोहब्बत लिए उसी को देख रही थी। फिर हसन ने एहसन साहब को देखा जो आंखों में नाराज़गी लिए उसे चोर नज़रों से देख रहे थे। क्या हुआ है? आप सब मुझे इस तरह क्यों देख रहे हैं? क्या पहली बार देखा है? हसन ने उकताकर कहा। क्या मतलब है तुम्हारा? अब की बार लहजा और चेहरा दोनों सपाट थे। मतलब ये कि मेरे यंग मास्टर आज मुस्कुराते हुए आए हैं और ये 12 सालों में पहली बार हुआ है, तो आपकी मुस्कुराहट को देखना तो बनता है। अगर आप चाहें तो मैं नहीं देखता, क्योंकि वैसे भी आपने मुझे बाद में कहका लगाकर बताना है। खान ने लहजे में शरारत और चेहरे पर मासूमियत सजाकर कहा, जिस पर हसन ने उसे घूरा। आसिया बेगम ने कुछ नोट हसन के सर पर वार कर मुलाजमों को दिए और उनके माथे को चूमा। हसन ने आसिया बेगम को गले लगाकर अपना कोट लेकर बाहर निकल गया। हसन की चेती ही शहीर खान भी आसिया बेगम से लिपट गया और उनसे मोहब्बत लेने लगा। आसिया बेगम ने उसे भी मोहब्बत से चूमा और वो मुस्कुराते हुए हसन के पीछे चला गया। हसन अपने ऑफिस में बैठा कुछ फाइल्स देख रहा था जब अचानक उसे आयशा का ख्याल आया। हसन ने मुसलसल आयशा को 4 बार कॉल की लेकिन उसने कॉल नहीं उठाई, जिस पर हुसन का गुस्सा सावानेज़े पर पहुंच गया। ओ तो मैडम मुझे इग्नोर करेंगी? मुझे मीर हसन मलक शाह को। उसके चेहरे पर गुस्सा और तंजिया मुस्कुराहट थी। शाम के 6 बजे वो मीटिंग में मौजूद था जब उसके मोबाइल पर बिप बजी। उसने फ़ौरन मोबाइल उठाकर देखा, जैसे उसी के इंतज़ार में बैठा हो, जिसे वो बहुत आराम से नज़रअंदाज कर गया। कॉल क्यों की थी आपने? उसका मैसेज मिलते ही हसन गुस्से से मुट्ठियां बेंची उठ खड़ा हुआ। मीटिंग इज़ ओवर। लेकिन सर, अभी तो मीटिंग शुरू भी नहीं हुई। मीटिंग में मौजूद एक आदमी ने कहा। आई सेड ओवर। उसने दहाड़ते हुए कहा। वहां मौजूद तमाम लोग सहम गए और हॉल से बाहर निकलते चले गए। हसन ने फ़ौरन आयशा को कॉल मिलाई, जिसे उसने दूसरी बेल पर उठाकर उसे मज़ीद तेश दिला दिया। अस्सलामु अलै, कहाँ थी तुम? हसन ने बीच में ही उसे टोकर सख्त लहजे में पूछा। घर में थी मैं। कहाँ जाना है? क्यों, क्या हुआ? कॉल क्यों नहीं उठाई थी मेरी? तुमने मुझे नज़रअंदाज किया, मुझे मीर हसन मलक शाह को।
تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے نظر انداز کرنے کی؟ ہاں؟ اس کی دہاڑ اتنی تیز تھی کہ اس کا ننھا سا دل سہم گیا۔ میں اس وقت کالج میں تھی، پھر آتے ہی سو گئی، ابھی اٹھ کر آپ کی کالز دیکھی۔ اس نے روتے ہوئے بمشکل اپنی بات مکمل کی۔ اس کی سسکیاں سنتے حسن کو لگا اس کا دل کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا ہے۔ تم کالج میں تھی، یہ بات مجھے کیسے پتا ہوگی؟ میں نے تمہیں کالز کی اور تمہارا موبائل بھی آن تھا۔ ایسے میں کوئی بھی یہی سوچ سکتا ہے۔ اوکے، آئی ایم سوری۔ اس نے دل سے معافی مانگی۔ عائشہ نے بغیر کچھ کہے کال کاٹ دی۔ حسن نے غصے سے موبائل اسکرین کی طرف دیکھا جیسے ساری غلطی اسی کی ہو۔ حسن نے دوبارہ اسے کال نہیں کی۔ وہ واپس اپنے آفس میں آ کر بیٹھ گیا اور پریشانی سے اپنا ماتھا مسلنے لگا جیسے اس کا رونا پریشان کر رہا تھا۔ عائشہ کی طرف سے وائس میسج تھا جسے حسن نے لگایا۔ آپ خود کو کیا سمجھتے ہیں؟ جب دل کرے گا آپ کسی کی بھی انسلٹ کر دیں گے۔ آپ کو کوئی حق نہیں مجھ سے ایسے بات کرنے کا یا مجھ سے کوئی بھی سوال کرنے کا۔ آپ بہت برے ہیں۔ میں آپ سے کبھی بات نہیں کروں گی، کبھی نہیں۔ میں نے آپ کا نمبر اس لیے نہیں لیا تھا کہ آپ سے گپے لگاؤں۔ مجھے صرف آپ کا قرضہ ادا کرنا ہے، اس لیے مہربانی کر کے مجھے قرضے کی رقم بتا دیں اور آج کے بعد مجھ سے کوئی بھی رابطہ نہیں رکھیے گا۔ آئی ہیٹ یو ینگ ماسٹر، آئی ہیٹ یو۔ اس کی آواز بھرائی ہوئی تھی اور روتے سسکیوں کے بیچ بمشکل اس نے اپنی بات مکمل کی۔ حسن کے تو گویا پیروں تلے زمین ہی نکل گئی تھی۔ وائس میسج پڑھنے کے بعد اس کا دل گھبرانے لگا۔ اس کا جسم پسینے سے بھیگ رہا تھا۔ حسن نے کوٹ اٹھایا اور گاڑی میں بیٹھا۔ گاڑی سٹارٹ کرتے وہ کئی دیر بلا وجہ سڑکوں پر گاڑی چلاتا رہا۔ پھر گھر آ کر وہ کپڑے لے کر باتھ روم میں بند ہو گیا اور کئی دیر شاور کے نیچے کھڑا رہا۔ سخت سردی میں ٹھنڈا پانی اس کے جسم پر بہہ رہا تھا۔ کئی دیر وہ اسی طرح کھڑا رہا، پھر باہر نکل کر اس نے عائشہ کو وائس میسج بھیجا۔ ٹھیک ہے، مجھے بھی تم سے بات کرنے کا کوئی شوق نہیں سمجھی۔ 3 لاکھ میرے قرضے کی رقم ہے، جتنا جلدی ہو سکے اسے ادا کر دو۔ پر یاد رکھو اگر تم نے یہ رقم ادا نہ کی تو اپنی رقم خود وصول کروں گا اور میرے طریقے سے تم ابھی واقف نہیں ہو۔ اس کے لہجہ سخت تھا اور باتوں میں صاف وارننگ تھی۔ عائشہ نے جب میسج سنا تو رقم سنتے ہی اس کو پسینہ آنے لگا۔ اس کے لہجے کی وارننگ کو سمجھتے ہی اس کا سانس خشک ہونے لگا تھا۔ اس لیے 3 لاکھ کی رقم بہت زیادہ تھی کیونکہ اس دن کے بارے میں اس نے اپنے بابا سے نہیں کہا تھا اور نہ ہی وہ اپنی بہنوں کو بتا سکتی تھی کیونکہ وہ پہلے ہی منع کر چکی تھی۔ مجھے وقت چاہیے۔ کتنا وقت؟ 3 مہینے۔ میں تمہیں 3 مہینے دیتا ہوں اس رقم کو ادا کرنے کے لیے، مگر اگر تم نے یہ رقم 3 مہینوں تک ادا نہ کی تو میں خود وصول کروں گا۔ دوسری طرف سے جواب نہ آنے پر حسن نے سخت لہجے میں کہا اور موبائل بند کر دیا۔ عائشہ میسج سن کر سہم گئی اور تکیے میں منہ دے کر زاروں کے تار رونے لگی۔ اس کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو ایک بند کمرے میں پایا جو مکمل اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس نے بمشکل اپنی آنکھیں کھولی مگر اسے اندھیرے کے سوا کچھ دکھائی نہ دیا۔ جسم سے درد کی شدید ٹیسیں اٹھ رہی تھی۔ ایک شک کے خوف سے وہ چیخنے چلانے لگا مگر وہاں کوئی موجود ہوتا تو سنتا۔ وہ کئی دیر یوں ہی چیختا چلاتا رہا اور پھر خوف سے بے ہوش ہو گیا۔ رات 9 بجے کی فلائٹ کا ٹکٹ بک کرو، مجھے کوریا واپس جانا ہے۔ جی ینگ ماسٹر، ویسے بھی وہاں آپ کے لیے بہت سا کام رکا ہوا ہے۔ باریک قدموں کی چاپ پر اس نے اپنی چپکی ہوئی بند آنکھیں کھولی۔ ارے تم لوگوں نے میرے دوست کا کیا حال کر دیا۔ میں نے تم لوگوں سے کہا تھا اس کی خوب مہمان نوازی کرنا مگر تم لوگوں نے اس کے ساتھ مجرموں والا سلوک کیا۔ ایک باریک گمبھیر آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ مم مجھے بچا لو پلیز، میں نے کچھ نہیں کیا، مجھے بچا لو۔ وہ گھٹنوں کے بل رینگتا ہوا اس کے قدموں میں گر گیا۔ میں جانتا ہوں میری جان تم نے کچھ نہیں کیا، پریشان مت ہو۔ اس شخص کا چہرہ دیکھنا چاہتا تھا مگر اندھیرے میں اس شخص سے پیچھے سے آتی ہوئی روشنی میں اس کا پہاڑ جیسا سایہ ہی نظر آ رہا تھا جسے اپنی موت قریب ہی نظر آئی۔ تم کون ہو؟ اچھا سوال ہے، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں سب بتا چکا ہوں، میں نے کچھ نہیں کیا، وہ ہذیانی انداز میں چلایا۔ اس کی 3 انگلیاں کٹی ہوئی تھیں، آنکھیں سوجی ہوئی تھیں اور جسم پر زخم اور اس پر تشدد کے گواہ تھے جن زخموں میں اب کیڑے پڑ چکے تھے۔
अचानक ही इस अंधेरे कमरे में रोशनियां चारों तरफ फैल गईं। तेज रोशनी की चमक से उसने अपनी आंखों पर हाथ रख दिया। कुछ देर में जब उसकी आंखें रोशनी से मानूस हुई तो सर उठाकर अपने सामने बैठे शख्स को देखा तो उसकी सूजी हुई आंखें खौफ और हैरत से फैल गईं। चौड़ी पुष्ट कसरती जिसामत बुरी आंखें जिनमें वहशत गुस्सा और उसकी मौत थी। सुर्ख सफ़ेद रंगत काले बालों को नफासत से सेट, हल्की काली दाढ़ी और घनी मूंछें। वो हैवान न होता तो किसी सल्तनत का शहजादा होता। कैसे हो मेरे दोस्त? उसने सपाट चेहरे के साथ उसकी तरफ देखा। तो तुम कौन हो? अफसोस तुमने मुझे नहीं पहचाना। उसने मसनूई अफसुर्दगी चेहरे पर सजाए कहा। नहीं। हसन ने अपना खंजर निकाला और उसे रुमाल से साफ किया। उसकी चमक इतनी तेज थी कि बेसाख्ता उसने अपनी आंखों पर हाथ रख दिया। क्या तुम बीस्ट हो? उसने हैरत और खौफ से पूछा। अरे वाह, तुम तो बहुत समझदार हो। उसकी आंखों में वहशत और गुस्सा था जबकि चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट। उसकी बात थी गोया उसके सर पर सातों आसमान गिर पड़े। बीस्ट, मुझे माफ़ कर दो। मुझे बख्श दो। मत मारो मुझे। मैंने तुम्हें सब सच सच बताया, मुझे जाने दो। ठीक है, मैं तुम्हें बख्श रहा हूँ, तुम्हें आज़ाद करता हूँ। उसके कहते ही साथ ही खंजर उसके दिल के मुकाम पर गाड़ दिया और उसे तड़पने के लिए छोड़ दिया। वो कुर्सी पर टांग जमाए बैठा आंखें मूंद गया। अब उसे उसकी चीखें सुकून दे रही थी। वो कुछ देर यूं ही तड़पता रहा, फिर हसन ने उसके इसी जख्म पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। उसके दिल के मुकाम पर से शोले भड़कने लगे। साथ ही इस जगह को साफ करो। उसने वहां खड़े आदमियों से कहा। वो जी सर करते लाश को ठिकाने लगाने चले गए। हसन भी वहां से निकल गया। अब उसका रुख अपने घर की तरफ था। वो आज सुबह ही कोरिया पहुंचा था और ये काम उसे ख़त्म करना था। घर पहुंचकर वो थकावट से चूर अपने बेड पर लेट गया। उसके सोचने का महवर इस वक्त वो दुश्मन जान थी। वो बिला वजह उसे सोचता मुस्कुरा रहा था, फिर अचानक ही उसने सर झटका। मैं क्यों इस मामूली लड़की को इतना अपने सर पर सवार कर रहा हूँ? आज तक कोई ऐसा वजूद नहीं बना जो हसन मलक के दिलो दिमाग तक पहुंच सके। वो मुंह में बड़बड़ाया और आंखें मूंद ली। आज 1 महीना मुकम्मल होने का था। वो पाकिस्तान जाना चाहता था, लेकिन हर बार काम ज़्यादा होने की वजह से उसे रुकना पड़ता। अभी मज़ीद उसे 10 दिन कोरिया में ही रुकना था। हेलो। कंपनी में दाखिल होते ही उसने सेक्रेटरी से कहा। हसन ने उसका जवाब दिया। हेलो, क्या चल रहा है? हसन ने सवाल किया। सर, ड्रग के काफ़ी केसेस हैं और तकरीबन 1.8 मिलियन लोगों की डेथ हो चुकी है। हमें किसी भी तरह ये ड्रग्स का काम रोकना होगा। सेक्रेटरी ने मुअद्दब अंदाज में कहा। ठीक है, तुम कमनोना कोडोनिंग और फार्मास्यूटिकल कंपनी में एसआईएम प्ले भेजो और पता लगाओ वहाँ क्या हो रहा है। जी सर। हसन अपने ऑफिस में बैठा लैपटॉप पर काम कर रहा था जब उसका मोबाइल बजा। खान कॉलिंग। हसन ने कॉल रिसीव की। हाँ बोलो, क्या हुआ? खैरियत? कभी तो पहले सलाम किया करें यंग मास्टर। खान ने मुंह बनाते हुए कहा। काम की बात करो, तुम्हारी तरह फारक नहीं बैठा मैं यहाँ। हसन ने सपाट लहजे में कहा। दे दिए ना ताना आपने? उसने हफ्की से कहा। अल्लाह का शुक्र है, सब बेहतर है, लेकिन आपकी बेबी आपको याद करती है। आप कब आ रहे हैं? खान ने मासूमियत से कहा। हसन ने उसे डपट दिया। आप बहुत बुरे हैं यंग मास्टर। खान ने हफ्की से कहा। अचानक ही हसन के जहन में कुछ क्लिक हुआ। उसे आयशा की कही हुई बात याद आ गई, जिस पर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर गई। यंग मास्टर, खान ने पुकारा। हसन अचानक ही होश में आया। हाँ, आपकी तबीयत ठीक है यंग मास्टर? कहाँ खो गए थे आप? कुछ नहीं, ठीक हूँ। मज़ीद कुछ बात करने के बाद हसन ने कॉल बंद की। उसे समझ नहीं आ रही थी कि हर बात में उसे वो लड़की याद क्यों आ जाती है। हसन पाकिस्तान पहुंचते ही सबसे पहले अपनी कंपनी पहुंचा। उसे कंपनी में कुछ ज़रूरी काम था, इसलिए वो डायरेक्ट एयरपोर्ट से कंपनी ही आ गया था। वो अपने ऑफिस में बैठा कुछ फाइल्स चेक कर रहा था। दरवाजे की नोक पर वो दरवाजे की तरफ मतवजा हुआ। कम इन। वो मसरूफ़ अंदाज में बोला। हाय हैंडसम, हाउ आर यू? एक बोल्ड लड़की की आवाज़ पर वो सामने देखा जहाँ रमशा खड़ी हुई थी। उसे अपने ऑफिस में खड़ा देखकर उसे बहुत तेज़ गुस्सा आया। तुम यहाँ क्या कर रही हो?
اس پر دہاڑا۔ ایک پل کے لیے رمشا سہم کی، پھر خود کو کمپوز کرتے ہوئے کہا، کیا تم کبھی آرام سے اور تمیز سے بات کر سکتے ہو؟ تم یہاں کیوں آئی ہو؟ مجھے پتا چلا تم پاکستان آئے ہو، اس لیے تم سے ملنے آ گئی۔ کیوں؟ کیا مطلب کیوں؟ کیا تم سے مل نہیں سکتی میں؟ نہیں، تم جا سکتی ہو۔ وہ واپس اپنی کرسی پر بیٹھ گیا اور مصروف انداز میں باہر کی طرف اشارہ کیا۔ اس نے اپنی اس بے عزتی پر غصے سے مٹھیاں بیچ دی اور تیزی سے آفس سے باہر نکلی۔ جب سامنے سے احسن صاحب اسے آتے دکھائی دیے، اس نے کچھ سوچتے ہوئے رونے کا ناٹک کیا اور ان کے سامنے سے نکلنے لگی۔ احسن صاحب کی نظر اس پر پڑی۔ کیا ہوا رمشا بیٹی، تم رو کیوں رہی ہو؟ احسن صاحب نے فکر مندی سے پوچھا۔ انکل، آپ کا بیٹا بہت بدتمیز ہے۔ میں تو صرف اس سے آج ملنے آئی تھی، مگر اس نے میری بہت انسلٹ کی، اس نے جھوٹا رونا روتے ہوئے کہا۔ احسن صاحب کو اپنے بیٹے کی سرکت پر بہت غصہ آیا۔ بیٹا حسن غصے کا تیز ہے لیکن دل کا بہت اچھا ہے۔ زیادہ کام اور تھکاوٹ کی وجہ سے وہ غصہ کر کیا ہوگا۔ تم آؤ میرے ساتھ۔ وہ اپنے جھوٹے آنسو صاف کرتے ہوئے احسن صاحب کے پیچھے چل دی۔ حسن اپنا کوٹ اٹھائے نکلنے والا تھا جب دروازے پر نوک ہوئی۔ یس، کم ان۔ حسن، تم نے رمشا کی انسلٹ کیوں کی؟ وہ تم سے ملنے آئی ہو اور تم نے اس کے ساتھ ایسا سلوک کیا۔ کیا میں سب کی وجہ جان سکتا ہوں؟ احسن صاحب نے غصے سے کہا۔ بابا، آپ جانتے ہیں مجھے بلا وجہ کسی سے ملنا پسند نہیں، اور وہ بھی اپنے آفس میں۔ آپ پلیز اپنے دوست کی بیٹی کو سمجھا دیں کہ اگر وہ دوبارہ اس طرح کی حرکت کریں گی تو میں اس سے زیادہ برا سلوک کروں گا۔ اس کا لہجہ اٹل تھا اور چہرہ سپاٹ۔ وہ اپنی بات مکمل کر کے نکل گیا۔ مجھے معاف کر دو بیٹی، میں اس کے رویے کی معافی مانگتا ہوں، لیکن اس کا مزاج ایسا ہی ہے، تو آئندہ خیال رکھنا کہ اس کے آفس میں نہ آؤ۔ البتہ تمہارا جب دل چاہے تمہارے گھر آ سکتی ہو۔ احسن صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا اور اس کے سر پر پیار کیا۔ کوئی بات نہیں انکل، اب میں چلتی ہوں۔ احسن صاحب اور رمشا باہر آئے اور جب حسن اپنی گاڑی میں بیٹھ رہا تھا، انکل کیا آپ میرے لیے کیب بک کروا دیں گے؟ میرے ڈرائیور کو ضروری کام تھا، وہ نہیں آ سکتا، اس نے چہرے پر معصومیت سجاتے ہوئے کہا، جبکہ وہ معصوم کہیں سے بھی نہیں لگ رہی تھی۔ رمشا نے جان بوجھ کر اپنے ڈرائیور کو بھیج دیا تھا تاکہ وہ حسن کے ساتھ جا سکے، اور ایسا ہی ہوا۔ نہیں بیٹی، میرے ہوتے ہوئے تم کیب میں کیسے جاؤ گی؟ حسن تمہیں چھوڑ دے گا۔ حسن، وہ جو ابھی گاڑی میں بیٹھ رہا تھا، اپنے باپ کی آواز پر پیچھے پلٹا۔ جی بابا۔ تم گھر جا رہے ہو تو رمشا کو بھی ڈراپ کر دو، اس کا ڈرائیور نہیں آ سکتا۔ رمشا کو دیکھتے ہوئے حسن کے ماتھے پر 100 بال نمایاں ہوئے۔ بابا مگر میں… جاؤ بیٹی۔ وہ ابھی کچھ کہتا کہ حسن صاحب نے بیچ میں ہی بات کاٹ دی۔ رمشا اس کے ساتھ گاڑی میں فرنٹ سیٹ پر آ کر بیٹھ گئی۔ حسن نے بغیر اس کی طرف دیکھے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ کچھ دیر گاڑی میں یوں ہی خاموشی رہی۔ رمشا کو حسن کی یہ خاموشی چبھ رہی تھی۔ اس نے تو سوچا تھا وہ اسے بات کریں گی، اسے جاننے کی کوشش کرے گی، مگر یہاں تو وہ مکمل خاموشی اختیار کیے بیٹھا تھا۔ تم کیا اتنے ہی کڑوے ہو یا میرے سامنے بنتے ہو؟ رمشا نے اس خاموشی کو توڑا۔ حسن نے کوئی جواب نہیں دیا، جس پر اس نے پھر سوال کیا، تمہارا کوریا کا ٹور کیسا گزرا؟ اس بار بھی جواب ندارد۔ کیا تمہارا کسی اور ملک میں کمپنی لانچ کرنے کا ارادہ ہے؟ اس بار حسن نے لہو برساتی نظروں سے اسے دیکھا، جس پر وہ خاموش ہو گئی۔ ویسے تم… شٹ اپ، وہ دہاڑا تھا۔ خاموشی سے بیٹھنا ہے تو بیٹھو ورنہ اترو گاڑی سے۔ مجھے ڈرائیور کے دوران بات کرنے والوں سے نفرت ہے، اس نے غصے سے ایک ایک بات چبا کر کہا، جس پر رمشا خاموش ہو گئی۔ ابھی وہ کچھ دور ہی گئے تھے کہ اچانک ایک بلی کا بچہ روڈ پر بھاگا۔ اسی کے پیچھے ایک لڑکی بھاگتے ہوئے روڈ کے بیچ آ کر کھڑی ہو گئی اور اس بلی کے بچے کو اٹھا لیا۔ قریب تھا کہ وہ اڑ جاتی، مگر حسن نے بروقت بریک لگا کر اسے بچا لیا۔ یو ایڈیٹ! حسن غصے سے گاڑی سے باہر نکلا۔ بے وقوف لڑکی، تمہیں مرنے کا بہت شوق ہے، اس طرح سے منہ اٹھا کر روڈ کے بیچوں بیچ آ گئی۔ سوچا ہے بریک نہ لگتی تو آج تم کہاں ہوتی؟ مرنے کا اگر اتنا ہی شوق ہے تو جاؤ کسی ٹرین کے نیچے جا کر مرو۔ وہ شدید غصے سے اس پر گرج رہا تھا۔ کچھ جانی پہچانی آواز پر عائشہ نے اپنا سر اٹھایا اور سامنے حسن کو دیکھا، جس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو چکا تھا۔ حسن عائشہ کو اپنے سامنے دیکھ کر ساکت رہ گیا۔ اسے یقین نہیں تھا وہ اس کے سامنے ہے۔ کچھ ایسی ہی حالت عائشہ کی بھی تھی، وہ ساکت سی کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس کی آواز پر عائشہ ہوش میں آئی۔
اسے یاد آیا بھی حسن نے اسے غصہ کیے تھے۔ وہ اپنی خوبصورت بڑی بڑی ہیزل آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو لیے اسے دیکھنے لگی۔ اس کی خوبصورت آنکھوں میں آنسو دیکھ کر حسن کا دل بند ہونے لگا۔ وہ اس کے قریب آیا۔ بیبی گرل، آر یو اوکے؟ اس نے فکر مندی سے پوچھا، جس پر اس نے نفی میں سر ہلایا۔ حسن کو اپنی سانسیں رکتی محسوس ہوئی۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو اپنے مضبوط ہاتھوں میں تھاما اور تڑپ کر اس سے پوچھا، کیا ہوا بیبی گرل؟ تمہیں کہیں لگی تو نہیں؟ کہیں درد ہو رہا ہے؟ چلو ڈاکٹر پر چلتے ہیں۔ وہ اس کے مومی ہاتھوں کو سہلاتے ہوئے بولا، جس پر عائشہ نے سر نفی میں ہلایا۔ مجھے کہیں نہیں لگی۔ اس نے آنکھوں میں آنسو بھر کر کہا، پھر تمہاری آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں؟ مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے؟ کیا کسی نے تم سے کچھ کہا ہے؟ تو پھر کیوں رو رہی ہو میری بیبی گرل؟ اس نے پیار سے پوچھا۔ آپ نے مجھے پھر سے غصہ کیا، وہ بھی بہت زیادہ۔ وہ اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی۔ حسن کو اس پر ٹوٹ کر پیار آیا۔ اوکے، میں دوبارہ بالکل غصہ نہیں کروں گا، پکا؟ پلیز اس بار معاف کر دو۔ وہ روڈ کے بیچوں بیچ کان پکڑے کھڑا ہو گیا۔ عائشہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ کچھ ایسی ہی حالت گاڑی میں بیٹھی رمشا کی بھی تھی۔ ٹھیک ہے، پر اگلی بار آپ مجھ پر غصہ نہیں کریں گے، اس نے فیصلہ سنایا۔ ٹھیک ہے، نہیں کروں گا، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ میری پھپھو بھاگ کر روڈ پر آ گئی تھی، اس لیے اسے بچانے کے لیے آنا پڑا۔ اس کے لہجے میں انتہا کی معصومیت تھی۔ اور تمہیں کچھ ہو جاتا تو؟ جانور اپنی حفاظت کر لیتے ہیں، اور وہ اتنی چھوٹی ہے کہ گاڑی کے نیچے سے گزر جاتی، اسے نقصان نہ پہنچتا، لیکن اگر بروقت بریک نہ لگتی تو؟ اس نے آگے کا سوچتے ہوئے حسن کی روح تک لرز گئی، جبکہ عائشہ بے فکر سی کھڑی تھی۔ تم کس کے ساتھ آئی ہو یہاں؟ اکیلے آئی ہوں، آج میرا ٹیسٹ تھا نا تو وہ دینے آئی تھی۔ ابھی گھر جاتے ہوئے پوپو روڈ پر چلی گئی۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں گھر چھوڑ دیتا ہوں، چلو۔ نہیں، میں خود چلی جاؤں گی۔ حسن کو یوں اس طرح اس لڑکی سے باتیں کرتا دیکھ رمشا گاڑی میں باہر نکل کر ان کی طرف بڑھی۔ ابھی وہ کچھ کہتی اس سے پہلے ہی حسن نے عائشہ کا ہاتھ پکڑ کے اسے فرنٹ سیٹ پر بٹھا کر دروازہ بند کیا اور خود دوسری طرف سے آ کر گاڑی میں بیٹھا۔ ہے یو، گیٹ آؤٹ، رمشا نے اسے اپنی جگہ بیٹھتا دیکھ غصے سے کہا۔ عائشہ اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ اسے احساس ہوا اس سے پہلے وہ لڑکی جہاں بیٹھی تھی۔ اس نے باہر نکلنے کے لیے دروازہ کھولنے کی کوشش کی، جسے حسن لاک کر چکا تھا۔ ینگ ماسٹر، دروازہ کھول دیں، یہ کھل نہیں رہا، اس نے پریشانی سے کہا۔ کیوں؟ اس کا چہرہ سپاٹ تھا۔ وہ مجھے باہر جانا ہے، وہ منمنائی اور اپنی انگلیاں چٹکانے لگی۔ حسن کو اس کی یہ ادا بے حد پسند آئی۔ یہ دروازہ تب کھلے گا جب میں چاہوں گا۔ عائشہ نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ اور آپ کب چاہیں گے؟ کبھی نہیں، وہ آہستہ آواز میں بڑبڑائے جسے وہ سن نہ سکی۔ ینگ ماسٹر، دروازہ کھول دیں، مجھے باہر جانا ہے، میں غلطی سے ان کی جگہ پر بیٹھ گئی ہوں، اس نے منت کرنے والے انداز میں کہا۔ یہ جگہ صرف تمہاری ہے اور یہاں بیٹھنے کا حق بھی صرف تمہارے پاس ہے، اس لیے اپنے حق کی حفاظت کرو، حسن نے اس کی تھوڑی کو اونچا کر کے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ عائشہ کا دل زوروں سے دھڑکنے لگا، مانو ابھی پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا۔ گوٹ اٹ بیبی گرل، اس نے اس بات میں زور زور سے سر ہلایا۔ حسن کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ اب تم نے بیٹھنا ہے یا باہر ہی کھڑے رہنا ہے؟ اگر تم چاہو تو کیب بک کروا سکتی ہو، مجھے کوئی مسئلہ نہیں، اس نے کہہ کر ہی گاڑی سٹارٹ کی۔ رمشا غصے سے پیر پٹکتی فوراً ہی گاڑی میں بیٹھ گئی اور غصے سے عائشہ کو گھورنے لگی۔ وہ دنیا جہاں سے بے نیاز کبھی اپنی بلی کے کان کھینچتی تو کبھی گال، کبھی اسے پیار کر کے ایسے سینے سے لگا لیتی تو کبھی روڈ پر نکلنے کے لیے ڈانٹ لیتی۔ بلی کی میاؤں بولنے پر وہ خوشی سے چہکتی، اس سوچ سے بے نیاز کہ وہ اس وقت کس کا سخت امتحان بنی ہوئی ہے۔ ڈرائیونگ کے دوران حسن کی نظر مسلسل بھٹک کر اس کی طرف جا رہی تھی۔ بیبی گرل، میں تمہاری وجہ سے ڈرائیو نہیں کر پا رہا۔ اس کا چہرہ سپاٹ تھا اور نظریں سامنے روڈ پر۔ عائشہ نے نہ سمجھی سے اسے دیکھا۔ میری وجہ سے؟ اس نے آہستہ آواز میں کہا۔ میں نے کیا کر دیا؟ اب میں تو چپ بیٹھی ہوں، اس نے برائی آواز میں کہا۔ حسن نے مسکراتی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا۔ تم مجھے ڈسٹرب کر رہی ہو بیبی گرل۔ سوری، اس نے برائی آواز میں کہہ کر سر جھکا لیا۔ حسن نے تڑپ کر بریک لگائے اس کی طرف متوجہ ہوا، جو سر جھکائے رونے کی تیاری میں تھی۔ بیبی گرل، اس نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر حسن کو اپنا دل ٹوٹتا محسوس ہوا۔ کیا ہو گیا ہے بیبی گرل؟
کیا میں نے کچھ ایسا کر دیا جسے تم ہرٹ ہوئی ہو؟ اس نے نرم لہجے میں پوچھا، جس پر اس نے سر نفی میں ہلایا۔ پھر کیا بات ہے؟ آپ دروازہ کھول دیں گے پلیز، مجھے اترنا ہے۔ اور کیوں اترنا ہے؟ اب کی بار اس کا لہجہ سخت تھا۔ میں خود چلی جاؤں گی، مجھے آپ کو ڈسٹرب نہیں کرنا تھا۔ اس نے سر جھکائے برائی آواز میں کہا۔ میری جان، میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ اس نے ایک ہاتھ سے اس کا ہاتھ تھاما اور دوسرے سے اس کے آنسو صاف کیے۔ تو پھر کیا مطلب تھا آپ کا؟ اس نے سو سو کرتے ہوئے پوچھا۔ میرے کہنے کا مطلب تھا۔ وہ بات کہتے کہتے رک گیا اور کچھ دیر اس کی آنکھوں میں دیکھتے رہا کہ تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا دل میرے بس سے باہر نکل جائے، پھر مسئلہ تمہارے لیے ہی ہوگا۔ اس کے قریب ہوتا اس کے کان میں سرگوشیانہ انداز میں بولا۔ اسے اتنے قریب آنے پر اس کے کلون کی خوشبو کو اتنا قریب سے محسوس کرتے، اس کی گرم سانسوں کو اپنے کان کی لو پر محسوس کرتے، اس کا دل بے ترتیب ہونے لگا۔ اس کی بے باک بات پر اس نے اپنی سانسیں خشک ہوتے محسوس ہوئی۔ اس نے سختی سے اپنی آنکھیں میچ لی۔ حسن اس کے چہرے پر آتے شرم و حیا کے رنگ دیکھ کر محسوس ہونے لگا۔ کیا ہو رہا ہے یہ سب؟ رمشا نے غصے سے کہا۔ اس کی آواز پر وہ دونوں ہوش میں آئے۔ حسن عائشہ سے الگ ہوتے واپس سے گاڑی سٹارٹ کرنے لگا۔ عائشہ نے اپنا رکا ہوا سانس بحال کیا اور کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔